सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है क्रैक डाउन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगले रोज शाम के बाद कैप्टन नागरा ने उससे मुलाकात की थी। जब हफीज की जबानी उसे इल्म हुआ कि वो मशहूर दहशतगर्द जहांगीर को गिरफ्तार करवाने जा रहा है, तो कैप्टन नागरा के लिए खुद पर काबू रखना मुमकिन नहीं रहा। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हुई जाती थीं और उसे कपकपाहट का एहसास हो रहा था। तुम्हें इल्म है? तुम क्या कह रहे हो? नागरा ने बेचैनी से पूछा। उसे अब तक अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरी आज ही उससे मुलाकात हुई है और हम दोनों गहरे दोस्त बन गए हैं। अगर आपने ये मौका हाथ से गंवा दिया तो दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 रोज के बाद वो बांडीपुरा से किसी और तरफ निकल जाएगा। हफीज ने पुरएतमाद लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन किस तरह गिरफ्तार करवाओगे? कैप्टन नागरा ने बेचैनी से दोबारा दरियाफ्त किया। उसी जगह बड़े इत्मीनान से कल दोपहर को यहीं उसे निहत्था करके ले आऊंगा। मैंने उसे बताया है कि यहाँ मेरे अजीजों का एक बड़ा अच्छा बाग है जो बड़ी अच्छी पनाहगाह भी बन सकता है। हफीज ने दोबारा इत्मीनान से पूछा। वंडरफुल। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, सारी जिंदगी ऐश करोगे। नागरा ने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। देखिए सर, जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक पल भी यहाँ रुकना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मुझे इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि मुझे फौरन दिल्ली पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को आज सुबह ही यहाँ से श्रीनगर रवाना कर दिया है, जहाँ से वो दिल्ली चले जाएंगे। हफीज ने उसे पक्का करते हुए कहा। जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। नागरा के तो खुशी से हाथ पांव फूलने लगे थे। और एक जरूरी बात यह भी है सर, कि मुझे जहांगीर की गिरफ्तारी पर रखे गए इनाम का आधा हिस्सा एडवांस मिलना चाहिए। हफीज की इस बात ने कैप्टन नागरा को चौंका दिया, क्योंकि हफीज सीधे लफ्जों में 2.5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। जहांगीर की गिरफ्तारी पर 5 लाख का ऐलान किया गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या मुझ पर एतबार नहीं? कैप्टन नागरा ने पूछा। अगर आप बुरा मत माने तो मुझे किसी पर एतबार नहीं। ये भी तो मुमकिन है कि आप जहांगीर को गिरफ्तार करते ही सारे इनाम के चक्कर में मुझे गोली मार दें। हफीज लोन ने कहा। गोली तो मैं तुम्हें अब भी मार सकता हूं, लेकिन मैं मारूंगा क्यों? कैप्टन नागरा ने कदरे संजीदगी से कहा। नहीं कैप्टन साहब, आप इतनी अहम इत्तला के बाद मुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसके चांसेस जरूर हैं। एडवांस की शक्ल में कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि मैं अपने घर वालों को कुछ देकर मरा हूं। हफीज ने संजीदगी इख्तियार की हुई थी। कैप्टन नागरा पर उसने अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया था कि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, और जब तक उसे आधा एडवांस नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं करेगा। नागरा ने उस पर बहुत जाल फेंके कि किसी तरह हफीज मान जाए और थोड़े पैसों में उसकी जान छोड़ दे। उसने वाकई यही कुछ सोचा था। वो जहांगीर को गिरफ्तार करवाने के बाद सबसे उसकी छुट्टी करवाता। कम से कम ये 5 लाख रुपया तो सारे का सारा उसका होता। नागरा ने दुकानदारों की तरह उसे बिला आखिर 1.5 लाख रुपए एडवांस पर रजामंद कर ही लिया। उसने हफीज को बताया था कि गिरफ्तारी से पहले हुकूमत उसे एक कौड़ी भी नहीं देगी। ये पैसे भी वो उसे जाती अकाउंट से निकलवा कर देगा। बड़ी देर के बाद बिला आखिर उसने नीम रजामंदी जाहिर कर दी थी। साथ ही शर्त आयद कर दी कि रकम कैश की शक्ल में दी जाए। नागरा का बस नहीं चलता था कि उसका खून पी जाए। उसने बड़ी मुश्किल और हिम्मत से खुद पर जब्त किया हुआ था, लेकिन दिल ही दिल में कसम खाई थी कि वो जहांगीर के काबू आते ही हफीज को अपने हाथ से गोली मारने के बाद सारी रकम उसकी दोनों बहनों से पूरी करेगा, जिन्हें कमबख्त ने कहीं गायब करवा दिया था। और अब नागरा इस पोजीशन में नहीं था कि उनका पता दरियाफ्त कर सकता। सपहर को जब हफीज वहां से रुखसत हुआ तो उसके पास नागरा का दिया हुआ 1.5 लाख रुपया मौजूद था। राह के 2 एजेंट साए की तरह उसका पीछा करते हुए वहां तक आए थे जहां हफीज ने वापस पहुंचना था, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म ही ना हो सका कि 6 मुजाहिदीन की एक जमात ने उन पर कड़ी नजर रखी हुई थी। बांडीपुरा से उस मजाफाती इलाके तक जहां राह का सेफ हाउस था, जहांगीर ने मुजाहिदीन का जासूसी जाल बिछा दिया था। अब राह की एक एक हरकत पर वो कड़ी नजर रखे हुए थे।
مجاہدین کے اس آپریشن کی نگرانی ان کے 3 بہترین کمانڈر کمانڈر حسین خان، کمانڈر خالد اور کمانڈر مختار کر رہے تھے، اور اس مشترکہ آپریشن میں مرکزی کردار جہانگیر نے ادا کرنا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ جہانگیر اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہا ہے، لیکن ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ اپنے سابقہ کارناموں کی طرح اس مرتبہ بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کر واپس لوٹے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے حفاظتی اقدامات کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس آپریشن کی کامیابی سے وہ بہترین نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اگر راہ کو بھرپور جواب ملتا تو مقامی ٹاؤٹوں کے حوصلے کم از کم ضرور پست ہو جاتے اور مجاہدین کا دبدبہ بھی بڑھ جاتا۔ حفیظ اور ناگرہ کے درمیان شام کے بعد کا وقت طے پایا تھا۔ اس نے ناگرہ سے کہا تھا کہ وہ جہانگیر کو رات کے کھانے کے بعد سیر کے بہانے یہاں تک لائے گا اور ایک مخصوص مقام پر جس کی نشاندہی پہلے سے ناگرہ نے کر دی تھی، کوئی بھی بہانہ کر کے چند منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا، جس کے بعد وہ فرار ہو جائے گا اور جہانگیر پکے ہوئے آم کی طرح کیپٹن ناگرہ کی جھولی میں گر پڑے گا۔ کیپٹن ناگرہ کی حالت تاش کے اس کھلاڑی جیسی تھی جس کے ہاتھ اچانک کوئی ترپ کا پتہ لگ گیا ہو۔ اس نے پہلے تو یہی سوچا کہ کرنل گوپال کرشنا کو اعتماد میں لے کر جہانگیر کی گرفتاری والا آپریشن بنائے، لیکن اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ میجر رائے کچھ اکھڑا اکھڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیپٹن ناگرہ کی پے در پے کامیابیوں کی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگا تھا۔ کیپٹن ناگرہ نے واضح طور پر میجر رائے کا بدلا ہوا رویہ اپنے تئیں محسوس کر لیا تھا۔ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں جو 2 شاندار کامیابیاں حاصل کی تھیں، اس کے بعد سے اعلیٰ فوجی حلقوں میں اس کا کام زیر بحث آنے لگا تھا، اور اب جو سرپرائز وہ دینے جا رہا تھا اس کے بعد سے تو کرنل گوپال کرشنا کی ناک کا بال بن جاتا۔ کیپٹن ناگرہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ آپریشن اپنے طور پر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جہانگیر کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر کرنل گوپال کرشنا کے سامنے پیش کرے اور اسے چونکا کر رکھ دے۔ کیپٹن ناگرہ کو یقین ہو چلا تھا کہ جہانگیر اس کے گھڑے کی مچھلی ہے اور کل بہر صورت اس کے کانٹے میں پھنس جائے گی۔ اس نے جہانگیر کی گرفتاری کے لیے زیادہ دھوم دھڑکا کرنے کے بجائے اپنے سیف ہاؤس پر موجود 6 جوانوں کو ہی اعتماد میں لینا ضروری سمجھا تھا۔ ناگرہ کو اس وہم نے بھی آن لیا تھا کہ اگر گوپال کرشنا کی مشاورت اس میں شامل ہو گئی تو یہ آپریشن بڑا وسیع ہو جائے گا، اور جو کام وہ اپنے 6 جوانوں سے لینے جا رہا تھا اس کے لیے 600 کی نفری منگوائی جائے گی، جو سارے بانڈی پورہ کو گھیرے میں لے گی۔ فرار کے تمام ممکنہ راستوں پر پہرے لگ جائیں گے، جگہ جگہ ناکے لگا کر چیکنگ شروع کر دی جائے گی۔ غرض ایسی تمام حرکات ہوں گی جن سے مجاہدین خبردار ہو جائیں گے، جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت کم از کم جہانگیر کو گرفتار نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ بانڈی پورہ کی ہر گلی اور مکان اس کا مسکن اور پناہ گاہ بن جاتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میجر رائے جو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس اطلاع کو ہضم ہی نہ کر سکے، اور وہ محض اس وجہ سے کہ کہیں کل کا لونڈا کیپٹن رامیش ناگرہ سے آگے نہ نکل جائے اس کا سارا پلان ہی خاک میں ملا دے۔ انٹیلیجنس کے کھیل میں سب سے کامیاب ہتھیار بے اعتمادی ہی تو تھا۔ انہیں یہی تو بتایا جاتا تھا کہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھو، کسی پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک وہ خود کو اس کا اہل ثابت نہ کر دے، اور جب اعتماد ہی کرو تو ایک حد تک محتاط رہ کر، اور وہ اسی اصول پر عمل پیرا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے موجودہ ساتھیوں کی مدد سے یہ مارکا سر کر کے اپنے افسر اعلیٰ کو سرپرائز دینے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ کیپٹن ناگرہ ابھی تک اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ اس کے دونوں سابقہ آپریشن کامیاب ہو چکے ہیں۔ حفیظ لون نے آج رات کو شکار اس کے جال تک پہنچانا تھا، جس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص سگنل دے کر فوراً حفیظ لون سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ کمانڈر مختار نے جس ہوشیاری سے الصبح ہی مجاہدین کو اس علاقے میں مناسب پوزیشنوں میں بٹھایا تھا، وہ کیپٹن ناگرہ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھیں۔ اس باغ کے ارد گرد موجود دوسرے باغات میں کام کرنے والوں کی آمد و رفت یہاں لگی رہتی تھی، گو کہ یہ کوئی مصروف گزرگاہ نہیں تھی، لیکن اکا دکا مزدور اس طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ ان مزدوروں کے روپ میں رات کی تاریکی میں قریباً 15-20 مجاہدین نے خود کو کیموفلاج کر لیا تھا۔ ان کا تعلق مجاہدین کے مختلف گروپوں سے تھا، لیکن وہ ایک ٹاسک فورس کی طرح کام کر رہے تھے۔ ان مجاہدین کو بڑی صبر آزما ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ انہوں نے اگلا سارا دن اور رات یہاں درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر اس طرح وقت گزارنا تھا کہ ارد گرد کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے،
اور اگلے احکامات تک صبر و رضا کے پیکر بن کر انتظار کرو اور دیکھو کی تعمیل کرنی تھی۔ اس وقت جہانگیر اور حفیظ بانڈی پورہ کے ایک محلے میں مجاہدین کی ایک عارضی پناہ گاہ پر چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہاں سے پیدل ہی اپنے ٹارگٹ تک جانا تھا۔ جوں جوں کیپٹن ناگرا سے طے شدہ وقت نزدیک آ رہا تھا، حفیظ لون کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جہانگیر بالکل مطمئن بیٹھا تھا۔ اس نے شام کو نماز بھی معمول کے مطابق ادا کی تھی اور کھانا بہت پرسکون ہو کر کھایا تھا، جبکہ حفیظ کے لیے نوالے حلق میں اتارنا ہی کارے دار تھا۔ وہ ایک تو گزشتہ کارنامے پر ضمیر کی خلش میں مبتلا تھا، اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر تھی کہ آخر کیپٹن ناگرا راہ کا آفیسر ہے اور حفیظ اس سے کس طرح بچ جائے گا اگر خدا نخواستہ نتائج جہانگیر کی توقعات کے مطابق نہ نکلے تو۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچنے سے بھی خوف زدہ تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر جہانگیر کے کھیل کا پانسا پلٹ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کر لے گا۔ اس سے اپنے ضمیر کی خلش سے نجات کے لیے ہر ممکن انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عشاء سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کمانڈر خالد نے انہیں قرآن کے سائے میں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ان کی رخصتی کے بمشکل 5 منٹ کے بعد ہی وہ پہلے سے منتخب اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ کمانڈر مختار حسین خان اور خالد کو احساس تھا کہ جہانگیر ایک خودکش مشن پر جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی اسے دشمن کے منہ میں ترنے والا بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے راہ کی طرف سے ہر ممکنہ عمل اور رد عمل کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کی تھی اور اس کی حفاظت کے انتہائی اقدامات کیے تھے، جن میں بطور خاص یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا سامان ہونے کے بمشکل 3 منٹ کے اندر اندر مجاہدین کی جوابی کارروائی ہو جائے۔ جن مجاہدین کو گزشتہ رات کے اندھیرے میں یہاں کیموفلاج کیا گیا تھا، انہیں مخصوص دوربین کے ساتھ ایسی پوزیشن میں چھپایا گیا تھا کہ کسی بھی ممکنہ کارروائیوں پر ان کی نظر رہے۔ کمانڈر خالد نے خود ایسی پوزیشن لے رکھی تھی جہاں سے وہ راہ کے اس خفیہ ٹھکانے کو ہٹ کر سکتا تھا، جس میں بظاہر مزدوروں کے روپ میں خطرناک اسلحے کے ساتھ کیپٹن ناگرا کے ساتھی موجود تھے۔ اس نے اپنی پیکا پر نائٹ ویژن فٹ کی ہوئی تھی جس سے وہ چند سیکنڈ کے اندر اسے ہٹ کر سکتا تھا۔ دوسری طرف 2 کوہنہ مشق اور آزمودہ مجاہد اپنی لانگ رینج گنوں کے ساتھ موجود تھے، جو اندھیرے میں آواز پر بھی نشان لگانے میں مہارت رکھتے تھے۔ گھر سے روانگی کے فوراً بعد ہی جہانگیر اور حفیظ لون عقابی نظروں کے حصار میں آ چکے تھے۔ نگرانی کرنے والوں نے اس امکان کو اپنے ذہن میں مکمل محفوظ کر رکھا تھا کہ دوسری طرف راہ والے بھی دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حفیظ لون کے جسم پر لرزہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور اپنے اوسان بحال کرنے کے لیے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، جبکہ جہانگیر کی انتہائی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو حفیظ نارمل رہے۔ اس کے سارے کھیل کا دار و مدار حفیظ کے نارمل رہنے پر ہی تھا، اس لیے وہ اس سے لاپرواہی سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ حفیظ کا دھیان بٹا سکے۔ اس نے روانگی سے پہلے حفیظ کو اس کے فرائض سے آگاہ کر دیا تھا اور امید کر رہا تھا کہ حفیظ اس کے تیار کردہ ڈرامے کے مطابق ہی ایکٹ کرے۔ اس کے سارے کھیل کا دار و مدار حفیظ کے نارمل ایکشن پر تھا۔ دونوں اب اسی راستے پر چل رہے تھے جس کے 2 رویا بنے درختوں کی قطار انہیں اس مقام تک لے جاتی جہاں راہ نے اپنا سیف ہاؤس بنا رکھا تھا۔ جہانگیر آگے تھا اور حفیظ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ سے ایک قدرے کھلی جگہ پر پہنچے، دونوں کو ایک گھنے درخت کے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ حفیظ نے اسی دوران خود کو نارمل کر لیا تھا اور انہی لمحات کے لیے اب تک جہانگیر سے ذہنی طور پر تیار کرتا آیا تھا۔ آہٹ محسوس کرتے ہی اس نے اپنا پستول نکال کر جہانگیر کی طرف تان لیا۔ ہینڈز اپ! اس نے جہانگیر کو للکارا اور جہانگیر نے ہونکوں کی طرح ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کیپٹن ناگرا اور اس کے ساتھیوں کے لیے حفیظ کا یہ ایکشن بڑا غیر متوقع تھا، لیکن غیر قدرتی نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں چھپا ہوا تھا اور انہوں نے اچانک جہانگیر کو گھیرے میں لے کر بالکل اسی طرح ہینڈز اپ کرائے تھے، جس کے بعد اس کے ایک ساتھی نے سائلنسر لگے پستول سے حفیظ لون کو موقع پر ڈھیر کر دینا تھا اور انہوں نے درختوں کے اسی جھنڈ میں چھپی جیپ میں جہانگیر کو ڈال کر فوراً یہاں سے لے جانا تھا۔ کیپٹن ناگرا اور اس کے دونوں ساتھی اچانک ہی ان کے سامنے آ گئے تھے۔ اس نے تب یہی سوچا کہ شاید لالچ میں اندھا حفیظ لون اپنے نمبر بنانے کے لیے جہانگیر کو ایک طرح سے باندھ کر اس کے سامنے پیش کر کے اپنی اہمیت جتانے کے چکر میں ہے۔
ویل ڈن حفیظ، شاباش۔ کیپٹن ناگرا نے اپنی پستول جہانگیر کی طرف تان کر حفیظ سے کہا، اسے باندھ لو، گرفتار کر لو اسے۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا جن کے انتظامات پہلے سے مکمل تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیکٹ کی جیب سے پتلی سی مضبوط رسی اور دوسرے نے ایک بڑا سا کالے رنگ کا رومال نکال لیا۔ ان میں سے ایک نے پھرتی سے جہانگیر کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھنے تھے اور دوسرے نے ایک آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھنی تھی۔ غدار، کمینے، چال باز۔ جہانگیر نے منصوبے کے مطابق حفیظ کو لان تان کرتے ہوئے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ حفیظ لون نے اس کی ہدایات کے مطابق غصے سے اسے گالی دے کر شٹ اپ کہا اور بالکل نیچرل انداز سے جہانگیر کی طرف اس طرح بڑھا جیسے اسے پستول کا دستہ مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے جہانگیر کی ہدایت کے مطابق اپنی پوزیشن ایسی کر لی تھی کہ وہ جہانگیر اور کیپٹن ناگرا کے درمیان آ گیا تھا۔ عین ان لمحات میں جہانگیر نے اپنے دونوں قدموں پر سارے جسم کا بوجھ ڈالا اور خود کو اس طرح فضا میں اچھالا جیسے اس کے پاؤں میں سپرنگ لگے ہوں۔ ناگرا کے لیے اس کا یہ عمل اتنا غیر متوقع، اچانک اور خوفناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ اس نے جب تک اپنا پستول سیدھا کیا، جہانگیر کا ایکشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی فضا میں گھومتی ہوئی لات حفیظ کے پہلو سے برآمد ہوئی اور زناٹے کی آواز پیدا کرتے ہوئے کیپٹن ناگرا کی گردن کے پچھلے حصے پر اتنے زور سے لگی کہ وہ چکرا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ناگرا کے دونوں ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی رسی اور کالا کپڑا پھینک کر شاید اپنے ہولسٹروں سے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے، لیکن ان کی یہ حسرت دل ہی میں دم توڑ گئی۔ حفیظ لون کی پستول نے شعلہ اگلا اور ان میں سے ایک اپنے پیٹ کی طرف جھکتا ہوا زمین پر گر پڑا، جبکہ زمین پر اپنے پاؤں ٹکاتے ہی جہانگیر دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس لوٹا اور اس مرتبہ اس نے دونوں پنجوں پر اچھل کر پوری قوت سے فلائنگ کک دوسرے حملہ آور کے سینے پر رسید کی، جو الٹ کر دور جا گرا۔ پستول ناگرا کے ہاتھ سے نگل کر دور جا گرا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنا ہاتھ ہی آگے بڑھاتا۔ جہانگیر نے اس کی گردن کے پچھلے حصے میں اتنی زور سے کسی مخصوص مقام پر لات رسید کی تھی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ اسے اپنے اوسان خطا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ بجلی کی سی پھرتی سے اب جہانگیر نے بھی اپنا پستول نکال لیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہاں پانسا پلٹ چکا تھا اور اس رسی سے حفیظ لون کیپٹن ناگرا کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رہا تھا۔ جس حملہ آور کو گولی لگی تھی وہ چند ثانیے کے لیے تڑپا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ ابھی حفیظ نے رسی باندھنے کا عمل بمشکل مکمل ہی کیا تھا جب اچانک ہی جہانگیر کو یوں لگا جیسے اس پر کسی فوج نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہو۔ یہ وہ مجاہد تھے جو ان درختوں کے جھنڈ میں کمانڈر خالد کی کمان میں چھپے ہوئے تھے اور 3 منٹ کے بعد ہی ان کے سامنے موجود تھے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، مبارک مبارک۔ ہر مجاہد کے منہ سے بے ساختہ کلمات نکل رہے تھے۔ انہوں نے اگلے 3-4 منٹ میں ناگرا اور اس کے ساتھی کو ان کی وہاں چھپی ہوئی جیپ میں ڈال لیا اور ڈرائیونگ سیٹ کمانڈر خالد نے خود سنبھال لی تھی۔ ابھی اس نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا جب ان کے عقب سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ کمانڈر مختار کی کمان میں مجاہدین نے کیپٹن ناگرا کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تھا، جو اس سیف ہاؤس میں کیپٹن ناگرا کی اگلی ہدایات کے منتظر تھے۔ ان پر یہ آفت بلائے ناگہانی کی طرح ٹوٹی تھی اور اب وہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار سنبھال رہے تھے۔ ان بیچاروں میں سے 2 کو ہی چند منٹ تک کھڑکیوں سے فائرنگ کی مہلت نصیب ہوئی تھی، جب وہ سب اپنے کمرے سمیت بھگ سے اڑ گئے۔ را کے بانڈی پورہ ہیڈ کوارٹر میں یہ میسج میجر رائے نے خود موصول کیا تھا۔ ایک زہر خند مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ اس کے سر سے گویا ایک پہاڑ جیسا بوجھ خود بخود ہٹ گیا تھا۔ جو کام اسے خود کرنا تھا وہ مجاہدین نے ہی کر دیا تھا۔ وہ تو ضمیر کی ملامت سے بھی بچ گیا، وگرنہ میجر رائے نے کیپٹن ناگرا کو مجاہدین کے ہاتھوں مروانے کا مکمل بندوبست کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی ڈبل کراس کے ذریعے یہ خبر مجاہدین تک پہنچا سکتا تھا، جس کے بعد ناگرا، جو اب اس کے راستے کا پتھر بن چکا تھا، اس کے راستے سے ہٹ جاتا۔ تھینک یو ایشور، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس بات کا اسے اچھی طرح گمان تھا کہ اگر یہ وائرلیس میسج صحیح ہے تو اب تک مجاہدین کے ہاتھوں کیپٹن ناگرا کا کریا کرم ہو چکا ہوگا۔ اسے مجاہدین کی اس ایریے میں طاقت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ انہوں نے اگر منصوبہ بندی کے ساتھ را کے اس خفیہ مرکز پر حملہ کیا ہے تو جوابی رد عمل کے تمام امکانات کا توڑ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ میجر رائے کو البتہ پریشانی ضرور لاحق ہو گئی تھی
کہ کیپٹن ناگرا کے اس سیف ہاؤس کا علم اسے کیوں نہیں تھا؟ اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا کو بھی اس کی خبر نہ رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کا کرنل ایک کیپٹن کو، کل کے لونڈے کو، اس پر فوقیت دینے لگا ہے۔ اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ بھگتو بیٹا بھگتو، اول تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ کیوں تمہارے ہاتھوں دو بڑے کارنامے انجام پائے ہیں، اور مجاہدین اپنے کسی بھی ساتھی کے قاتل کو نہ تو سودے بازی کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ ہی اسے معاف کرتے تھے۔ اگر پھر بھی تم کسی طرح بچ گئے تو کم از کم ساری زندگی کے لیے راہ کے اس ڈیٹ سے ضرور نکل جاؤ گے، کیونکہ کرنل گوپال کرشنا راہ کے اس اصول پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھا کہ ایک مرتبہ دشمن کی نظر میں آ جانے والا کوئی بھی افسر یا ایجنٹ ان کے کام کے لائق نہیں رہتا۔ میجر رائے دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوا مسکرایا، اور اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چونکہ یہ پیغام راہ کی مخصوص فریکوینسی پر دیا گیا تھا، اس لیے اس بات کے امکانات کم ہی تھے کہ وہ اس علاقے میں موجود مختلف فورسز نے بھی وصول کیا ہوگا، اور ابھی تک کوئی ان کی مدد کو پہنچا ہو۔ یوں بھی یہاں یہ اصول تھا کہ راہ اپنے معاملات سے خود ہی نمٹتی تھی، اور جب تک کرنل گوپال کرشنا یا میجر رائے کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو کوئی حکم نہ پہنچ جاتا، وہ لوگ راہ کے کسی سیف ہاؤس کی مدد کو نہیں جا سکتے تھے۔ کرنل گوپال کرشنا دوسرے کمرے میں شراب نوشی سے دل بہلا رہا تھا جب میجر رائے اپنے دل میں پھوٹتے لڈو لے کر بظاہر بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سر، بیڈ لک، اس کے منہ سے نکلا۔ کرنل گوپال کرشنا نے بالکل نارمل انداز میں اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا، اور میجر رائے نے ڈیکوڈ میسج والی سلپ اس کی سامنے رکھ دی۔ کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کرنل گوپال کرشنا اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میجر رائے نے زندگی میں اسے کبھی اتنا بدحواس نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کا چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ شاید یہ کیپٹن ناگرا کا… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ او یس، ویری سیڈ۔ کرنل گوپال کرشنا نے شاید خود پر قابو پانے کے لیے وسکی کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا تھا۔ او مائی گاڈ، واقعی سر، یہ تو بہت برا ہوا۔ شاید نظر لگ گئی ہمارے ینگ مین کو۔ میجر رائے نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس کے گہرے طنز کو محسوس کر لیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے اپنے چہرے سے اس کا ذرا بھر شائبہ بھی ہونے دیا ہو۔ اوکے، تم خود آن سپاٹ سارے ایریا کو ریڈ الرٹ کر دو۔ نزدیک ترین جتنی بھی موبائلز ہیں سب کو اس طرف روانہ کرو۔ اس ایریا کی تمام روڈز فوراً بلاک کر دو، فوراً، کہیں وہ ناگرا کو مار ہی نہ ڈالیں، کہیں وہ… کرنل گوپال کرشنا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا تھا۔ میجر رائے نے رکنا مناسب نہ سمجھا، اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے دوسرے ہی لمحے ایریا میں موجود تمام سیکیورٹی فورسز کو ریڈ الرٹ سگنل دے دیا تھا۔ اچانک ہی کرنل گوپال کرشنا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایمرجنسی مائک میجر رائے کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، اور اب اس علاقے کی تمام موبائلز کو راہ کے سیف ہاؤس کی لوکیشن سمجھا کر انہیں فوراً گھیرے میں آئے کیپٹن ناگرا کی مدد کے لیے وہاں رش کرنے کے احکامات جاری کر رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے مائک کو سٹینڈ پر رکھا اور دیوار پر ٹنگے نقشے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے پہلو میں کھڑے میجر رائے کو اس سیف ہاؤس کی مکمل لوکیشن سمجھا کر فوراً کیپٹن ناگرا کی مدد کو پہنچنے کا حکم دے رہا تھا۔ میر صاحب، ڈو یور بیسٹ، ہر ممکن کوشش کرنا، ہمیں اس ینگ مین کو بچانا ہے۔ یہ ایجنسی کی عزت کا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ اس نے میجر رائے کی طرف پہلی مرتبہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ میں اپنی انتہائی کوشش کروں گا سر، انتہائی کوشش۔ میجر رائے نے مستعد فوجیوں کی طرح اپنے دونوں قدم جماتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، آل رائٹ، کرنل گوپال کرشنا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میجر رائے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پہلے سے تیار اپنے بلیک کیٹس کمانڈوز کے اس گروپ کی طرف جا رہا تھا جنہیں را کی زبان میں ایمرجنسی کیٹس کہا جاتا تھا، اور جن کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ بھارتی کمانڈوز کے اس گروپ سے تعلق رکھنے والے جوان کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت حالت جنگ میں سٹینڈ بائی رہتے تھے، اور محض 3 منٹ کے چیلنج وقت میں کسی بھی مہم جوئی پر چل دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تک بلیک کیٹس کمانڈوز 3 مختلف گروپس میں واپس پہنچ گئے، جہاں مجاہدین کا ایک گروپ ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ دونوں قیدیوں کو الگ الگ 2 اطراف میں لے گئے تھے، اور کمانڈر خالد نے حفیظ لون کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، جبکہ جہانگیر کو وہ اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔
آپ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں، انشاءاللہ کل صبح کے بعد دوسرے کمانڈروں کی میت میں قیدیوں سے ملاقات کریں گے، خالد نے اسے کہا۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ وہ ایک ذمہ دار کمانڈر کی حیثیت سے یہی کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جہانگیر نے کہا۔ کمانڈر خالد نے اس کے لیے وہیں سلیپنگ بیگ کا بندوبست کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہانگیر وہاں آرام کر رہا تھا۔ کیپٹن ناگرا کی گرفتاری نے اس کے دماغ سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا تھا اور اب وہ قدرے مطمئن ہو کر لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں سکون کا جھولا جھول رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ ایک مجاہد کی اذان کی آواز پر کھلی تو اسے احساس ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی آمد کے بعد وہ شاید طویل ترین نیند سویا ہے۔ میجر رائے اپنے بلیک کیٹس کے ساتھ موقع واردات سے خاصی دور رک گیا تھا۔ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں کہ آنکھیں بند کر کے اس جہنم میں کود جاتا۔ جہاں تک کرنل گوپال کرشنا کا تعلق تھا کہ کیپٹن ناگرا کو مجاہدین کے آہنی شکنجے سے نکال کر لایا جائے، تو یہ اس کی نیک خواہش ہی ہو سکتی تھی، جس پر عمل شاید یہاں موجود بھارت کی 6 لاکھ فوج مل کر بھی کرنا چاہتی تو نہ کر پاتی۔ ایک مرتبہ مجاہدین کی گرفت میں آنے والے کسی عام بھارتی سپاہی کو بھی ان کی قید سے نکال لانا آج تک ممکن نہیں ہوا تھا، جبکہ ناگرا تو خود راہ کا ایک کیپٹن تھا۔ اس نے اپنے جوانوں کو گاڑیاں سڑک کے پہاڑی سلسلے میں قدرے محفوظ مقام پر اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑی کرنے کا حکم دیا، اور اب تمام جوانوں کو وہیں اپنی گاڑیوں کے ارد گرد پوزیشنیں سنبھالنے کی تاکید کر کے اس علاقے میں موجود بھارتی فوج کے کمانڈر سے رابطہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وائرلیس پر مطلوبہ رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ ایریا کمانڈر نے اسے بتایا کہ انہوں نے راہ کی مدد کے لیے اپنی ایک کمپنی روانہ کر دی ہے، اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ ابھی تک مطلوبہ مقام تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ راستے میں مجاہدین کی لگائی ہوئی 2 سرنگوں میں پھنس کر وہ اپنے ٹرک اور 7 جوانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جس کے بعد سے ان کے کمانڈر نے انہیں احتیاط سے پیدل ہی اس طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح تو وہ لوگ صبح تک بھی ٹارگٹ ایریا میں نہیں پہنچ پائیں گے، میجر رائے نے سیخ پا ہو کر کہا تھا۔ مجھے علم ہے میجر، لیکن میں اس طرح اپنے جوانوں کو چوہے دان میں پھنسنے کی اجازت تو دینے سے رہا۔ رات کے وقت ہم ادھر ہیلی کاپٹر بھی نہیں بھیج سکتے۔ علاقہ بڑا غیر محفوظ ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھ ہماری ہی کچھ اینٹی کرافٹس بھی لگ گئی ہیں۔ آئی ایم سوری میجر، لیکن میں آنکھیں بند کر کے اپنے جوانوں کو جہنم میں جھونکنے سے رہا۔ اوکے، اینی ادر ہوپ؟ یعنی کوئی اور امید؟ میجر رائے نے زچ ہو کر دریافت کیا۔ آف کورس، میرے خیال سے اب تک بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ ان کی لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں سی آر پی کی 2 کمپنیاں موجود ہیں، سنا ہے بڑے بہادر لوگ ہیں، آنکھیں بند کر کے موت کے کنویں میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ایریا کمانڈر نے، جو اس کال پر خاصا سیخ پا ہو رہا تھا، تلخی اور طنز کے لہجے میں کہا، آپ جیسے بہادر کمانڈروں کی موجودگی میں جوانوں کا مورال تو بلند رہتا ہے۔ ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہوں وہ سچ ہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کرتا ہوں، کوئی متبادل بندوبست کرے۔ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنے سے رہے۔ یہ کہہ کر میجر رائے نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ڈیم اٹ، گدھا، الو کا پٹھا! ایریا کمانڈر کرنل نے وائرلیس کا سلسلہ منقطع ہونے پر میجر رائے کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ یہاں بانڈی پورہ اور سوپور کے فوجی افسران میں راہ سے ناراضگی پائی جاتی تھی، کیونکہ کرنل گوپال کرشنا کوئی ایکشن کرنے سے پہلے کبھی ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کا تکلف نہیں کرتا تھا، اور رازداری کے چکر میں انہیں لا علم رکھ کر جہنم میں جھونک دیا کرتا تھا۔ جب بھی راہ کی طرف سے کوئی ایسی کال، ایس او ایس کال آرمی کے یونٹوں پر پہنچتی تو ان کے کمانڈر ہی نہیں، جوان بھی بڑے سیخ پا ہوا کرتے تھے۔ راہ کی کال پر جب وہ بھاگم بھاگ ٹارگٹ ایریا میں پہنچتے تو اکثر مجاہدین کے ٹریپ میں پھنس جاتے، جس سے بھارتی فوج کے جوان بڑی بے بسی میں ہاتھ ملتے اپنے ساتھیوں کو مرتا دیکھتے رہتے۔ اگلے روز جب مجاہدین کو اس علاقے میں سرگرم خفیہ ریڈیو اسٹیشن کی نشریات سے مرنے والے بھارتی فوجیوں کے نام اور نمبروں کا اعلان ہوتا تو انہیں بڑی سبکی اٹھانا پڑتی۔ اس صورتحال نے جوانوں کے مورال پر بہت برا اثر ڈالا تھا، اور خصوصاً شام کے بعد مدد کے لیے ملنے والی کسی بھی کال پر پہلے کی طرح آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرتے تھے، بڑے محتاط ہو کر اپنے جوانوں کو میدان میں اتارتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے او سی کا اپنے افسران کو حکم تھا کہ وہ اپنے کیجویلٹی ریٹ کو ہر ممکن حد تک کم کریں اور مجاہدین کو مارنے سے اپنے جوانوں کی جان بچانا زیادہ ضروری خیال کریں۔ ان تلخ حقائق کا ادراک میجر رائے سے زیادہ اور کسے ہو سکتا تھا؟
وہ جانتا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا اپنی کارکردگی بڑھانے کے چکر میں بھارتی فوج کے وقار سے کھیل رہا ہے، لیکن اسے بہرحال کرنل گوپال کرشنا کی ہاں میں ہاں ہی ملانی تھی۔ اپنے کمانڈوز کو وہیں محفوظ آڑ میں کھڑے کر کے اس نے دوسری پیراملٹری فورسز کی مقامی کمانڈروں سے رابطے شروع کیے، اور جیسے جیسے قربانی کے بکرے میسر آتے گئے انہیں میدان کارزار کی طرف دھکیلتا رہا۔ جب اسے اپنے وائرلیس سیٹ پر دوسری طرف سے یہ سگنل ملنے لگے کہ مجاہدین کی طرف سے اب کوئی مزاحمت باقی نہیں رہی اور وہ اپنا کام مکمل کر کے فرار ہو چکے ہیں، تو اس نے اپنے سورماؤں کو بھی آگے بڑھایا۔ آدھے گھنٹے کی مزید احتیاطی مسافت کے بعد بالآخر وہ لوگ وہاں پہلے سے موجود پیراملٹری فورسز اور آرمی کے جوانوں سے مل گئے، جو اپنے زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے اور لاشوں کو ایک بڑے ٹرک میں جمع کر کے پیچھے بھیجنے کا بندوبست کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کرنل گوپال کرشنا کو وائرلیس سیٹ پر ہی یہاں کی رپورٹ دے رہا تھا۔ اس کے تو علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہاں کوئی راہ کا سیف ہاؤس بھی موجود ہے جس کی کمان کیپٹن ناگرا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسے یہاں اپنے ایجنٹوں کی تعداد کا علم کیسے ہوتا؟ ایمرجنسی فورسز کے ایک سینئر آفیسر نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک کمرے سے 7 لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ ایک لاش وہاں سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ یہ سب را کے کور ایجنٹ تھے۔ اس نے وہی رپورٹ آگے کرنل گوپال کرشنا کو سنا دی۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے صرف 2 زندہ بچے ہیں، کیپٹن ناگرا اور اس کا ساتھی۔ کرنل کرشنا کی سوگوار اور غسیلی آواز سنائی دی۔ یس سر۔ میجر رائے اس کے علاوہ اور کیا کومنٹ کر دیتا؟ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں صبح یہیں ملتا ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کو آسانی سے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ کرنل گوپال کرشنا نے مجاہدین کو وائرلیس سیٹ پر گالیاں دیتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب میجر رائے کو ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اگر کیپٹن ناگرا کو وہ لوگ زندہ اغوا کر کے لے گئے ہیں تو کہیں سودے بازی نہ کر لیں، ورنہ تو اسے یہاں آسانی سے مارا بھی جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اس کے دل و دماغ نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کیپٹن ناگرا کے اس سیف ہاؤس تک مجاہدین کی رسائی اور ناگرا کا اغوا ایک ہی بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کی اصلیت کا مجاہدین کو علم ہو گیا تھا، اور وہ کمانڈر گنائی کے قاتل اور العمر کے 4 مجاہدوں اور اسلحہ تباہ کرنے والے را کے اس آفیسر کو کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی غیرت ایمانی کے خلاف ہوتا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کے دوسرے ساتھی کو سودے بازی کے لیے استعمال کر لیتے، لیکن کیپٹن ناگرا کو چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے جوانوں کو اس علاقے میں پھیلا کر پوزیشنیں لینے کے احکامات دے کر خود ایک بختر بند گاڑی میں لیٹ رہا۔ اس نے اپنے ایک خاص جوان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے جگا دے، اور انہیں بتا دیا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس کا آفیسر انچارج آئے تو وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہو۔ اس کے جوانوں نے اپنے آفیسر کی خواہش کا احترام کیا تھا اور اسے کرنل گوپال کرشنا کی آمد سے پہلے ہی بیدار کر دیا تھا، جو الصبح ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر یہاں پہنچا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز کے لیے بڑا محفوظ راستہ اختیار کیا گیا تھا اور اسے بانڈی پورہ میں پھیلی بھارتی فوج کے مورچوں سے اڑاتا ماہر پائلٹ یہاں تک لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، کاش ایسا نہ ہوتا، بیڈ لک۔ میجر رائے نے اسے تعظیم دیتے ہوئے سوگوار لہجے میں کہا۔ آل رائٹ، اٹ از اوکے۔ ایسا ہی ہوتا ہے لڑائی میں، کبھی کبھی دشمن بھی جیت جاتا ہے۔ بڑے ٹف لوگ ہیں، بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اینی وے، میں دیکھوں گا۔ اس نے مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہونے والے اس کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس میں را کے جوانوں کی لاشیں جوں کی توں پڑی تھیں۔ میجر رائے نے ابھی تک اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی اور کومنٹ دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا خود احساس کرے کہ کیپٹن ناگرا نے اپنے قد سے لمبی چھلانگ لگائی تھی۔ بہت برا ہوا، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ ابھی تک جہانگیر اس علاقے میں سرگرم ہے، اور اب ناگرا کی جان تب ہی بچ سکتی ہے اگر جہانگیر کو قابو کر لیا جائے۔ کرنل گوپال کرشنا نے ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کر میجر رائے سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ میجر رائے نے اسبات میں ہونکوں کی طرح گردن ہلا دی۔ نہیں میر صاحب، صرف یس سر سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا ہوگا۔ کیپٹن ناگرا کا اغوا اور اس کے ساتھیوں کا مارے جانا ایجنسی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، بہت بڑا سیٹ بیک۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ آئی نو اٹ سر۔ میجر رائے نے اسے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا۔ ٹھیک ہے میر صاحب، اب ہماری اور تمہاری دوستی کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو کوئی بھی ڈیل کرنی پڑے،
लड़के को उनके चुंगल से निकालना है, अपने तमाम सोर्स लड़ा दो, मुखबरों का जाल इस इलाके में फैला दो। वो इंसान है, जादूगर नहीं। मुझे बांडीपुरा के हर घर की निगरानी चाहिए, हर घर की निगरानी। जितनी फोर्स की जरूरत है मंगवा लो। इस इलाके में सफेद पोशों का जाल बिछा दो। कर्नल गोपाल कृष्णा की आवाज में कहर गूंज रहा था। ऐसा ही होगा सर, मैं देख लूंगा उनको। अफसोस नागरा ने छलांग लगाने में जल्दी कर दी। उनका शिकार खेलने के लिए बड़े सब्र और इस्तकामत की जरूरत है। बिला आखिर उससे रहा ना गया और मेजर राय ने कह ही दिया, मैं जानता हूं मीर साहब, लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी। खैर, अपने पेशे में सिर्फ अंदाजे की मामूली गलती पर ही तो सारे खेल का दारोमदार होता है। कर्नल गोपाल कृष्णा को मेजर राय ने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी मसले पर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सुना था। उसे दुख सा हुआ। अपने ठिकाने पर पहुंचते ही मेजर राय ने तमाम फील्ड ऑफिसर्स को हंगामी मीटिंग की कॉल दे दी थी, जो इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ भेस बदल कर काम कर रहे थे। रा के मुकामी फील्ड ऑफिसरों का इज्तमा हो चुका था। मेजर राय दीवार पर लटके नक्शे की मदद से उन्हें समझा रहा था कि उन लोगों ने किस किस एरिया को कवर करना है। उसने अपनी दानिस्त में सारे इलाके के एक एक इंच को कवर कर लिया था। अभी उनकी मीटिंग जारी ही थी जब मेजर राय के पीए ने उसे एक हंगामी मैसेज की इत्तला दी। ये मैसेज कितना अहम हो सकता था, इसका अंदाजा मेजर राय ने फौरन ही कर लिया, क्योंकि इस तरह की खुफिया और अहम मीटिंग्स के दौरान उनका कोई मातहत उन्हें डिस्टर्ब करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यस, उसने इस्तफहामिया नजरों से अपने मातहत की तरफ देखते हुए कहा, सर, आपके लिए बड़ी अहम कॉल है। उसके मातहत ने फोन की तरफ इशारा किया। मेजर राय ने फोन उठाया और बड़ी मजबूत आवाज में हेलो कहा। मुझे कर्नल गोपाल कृष्णा से बात करनी थी, लेकिन ये लोग उसे मिलाने को तैयार नहीं। शायद यही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो इत्तला मैं देने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद उसके हार्ट अटैक से मौत भी वाक़या हो सकती थी। दूसरी तरफ से बगैर किसी तमहीद और तारुफ गुफ्तगू का आगाज हो गया। शट अप! कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मेजर राय ने फोन करने वाले को डांटते हुए अपने मातहत को मखसूस इशारा किया, जिसका मतलब था कि फोन टेप कर लिया जाए। रा के पास अपना बगिंग सिस्टम था, जिसके तहत वो किसी भी लम्हे कोई भी कॉल बग कर सकते थे। उसका स्मार्ट मातहत दूसरे ही लम्हे अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरा सिर्फ एक ही तारुफ है मेजर राय कि मैं भारतीय इस्तबदाद की मौत हूं। मुझे इल्म है तुमने फोन बग करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे, क्योंकि हमने तुम लोगों से सब कुछ सीख लिया है। ये फोन मैं एक बोझ से कर रहा हूं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मुजाहिदीन की मुश्तरका कमेटी ने कैप्टन नागरा को कमांडर गनाई और अल उमर के 4 मुजाहिदीन के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई है। तुम लोग कल सुबह तक उसकी लाश मौसूल कर लोगे। अपने तमाम मुखबरों को अब बाकी सब कुछ भूल कर उसकी लाश की तलाश पर लगा दो। और हाँ, तुम्हारा दूसरा एजेंट हमारी हिरासत में है। उसका नाम सूबेदार मुरली प्रसाद है, जिसने अभी तक किसी मुजाहिद को शहीद नहीं किया। अगर अपने सूबेदार को जिंदा वापस लेना चाहते हो तो हमारे 10 आदमी, जिनकी लिस्ट थोड़ी देर में तुम्हें पहुंच जाएगी, रिहा कर देना। मेरी बात मुकम्मल सुन लो। दरमियान में बोलने की कोशिश ना करो। ये ना समझना कि सूबेदार की मौत का किसी को इल्म नहीं होगा और तुम उसे मामूल की कार्रवाई में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया लिखकर जान नहीं छुड़ा सकोगे। हम उसके इकबाली बयान की फिल्म बनाकर सारी दुनिया में तुम्हें नंगा कर देंगे कि रा अपने अहलकारों को मुजाहिदीन के पास कुर्बानी का बकरा बनाकर भूल जाती है। इस तरह तुम्हारे बाकी साथियों के मोराल पर भी बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हम सिर्फ एक रियायत दे सकते हैं कि अगर तुम लोग इस डील के लिए तैयार हो तो ये बात प्रेस तक नहीं पहुंचेगी। उम्मीद है इस फराख दिलाना पेशकश पर तुम्हारा कर्नल हमारा मशकूर जरूर होगा। मैं तुम्हारा इंदिया जानने के लिए अगले घंटों में किसी वक्त भी फोन कर लूंगा। अब शौक से मुझे गिरफ्तार कर लो। तुम्हें फोन की पोजीशन का इल्म तो हो चुका होगा। दूसरी तरफ से तमस्खर उड़ाने के अंदाज में बाय बाय कहकर फोन बंद कर दिया गया। गुस्से से मेजर राय का दिमाग फटने लगा था। उसने अंदाजा किया कि अगर ये कॉल कर्नल गोपाल कृष्णा ने रिसीव की होती तो वाकई वो गुस्से से उसके दिमाग की शरेआन ही फट जाती। उसके मातहतों ने अक्लमंदी की थी जो कर्नल के बजाय मेजर राय को फोन दे दिया था। दूसरी तरफ बात करने वाले के जहर में बुझे तंजिया अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में दाखिल हुए और जहर बनकर उसकी नस नस में उतर गए थे। उसका खून खोलने लगा था। उसे यूं लगा जैसे मुजाहिदीन ने इस कार्रवाई के जरिए रा के मुंह पर भरपूर तमाचा रसीद कर दिया हो।
میجر رائے کو اپنا سارا سسٹم شیک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے بات کرنے والا کتنا ہوشیار تھا، جسے راہ کے ہر ممکنہ رد عمل کا اندازہ بھی تھا، اور اس نے بڑی کامیابی سے 2-3 منٹ تک میجر رائے کی نبضیں دبائے رکھی تھیں۔ میجر رائے کو جہاں کیپٹن ناگرا کی موت سے خوشی ہوئی تھی، وہاں ساری ایجنسی کی اس طرح ہونے والی بے عزتی پر اس کا خون بھی کھول رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور واپس میٹنگ روم میں آ گیا۔ خود کو بالکل نارمل رکھ کر اس نے میٹنگ برخاست کی اور اپنے ماتحتوں کو انہی احکامات کے ساتھ فیلڈ میں واپس بھیج دیا۔ اب وہ کرنل گوپال کرشنا کے کمرے کی طرف اس آڈیو کیسٹ کے ساتھ جا رہا تھا جس میں فون کرنے والے کی گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی۔ انہیں فون کی پوزیشن کا علم بھی ہو گیا تھا اور رائے نے اس طرف اپنے آدمی بھی دوڑا دیے تھے، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔